अस्सलाम वालेकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, गजा का सबसे बड़ा शिफा अस्पताल सहूनी अफवाज के घेरे में है। पावर ब्रेकडाउन और ऑक्सीजन ख़त्म होने से आईसीयू में मौजूद तमाम 32 के 32 मरीज जाम बहक हो चुके हैं। इमारत में मौजूद 2000 से ज़ायद अफराद इसराइली फ़ौज के निशाने पर है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अल-कुद्स में ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा ख़त्म होने पर मुसलसल बच्चों की अमवात हो रही है। सूरत हाल इतनी तशवीशनाक है कि अमरीकी नुमाइंदे को भी आज ये कहना पड़ गया कि गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। 7 अक्टूबर वाक़यात पर इसराइल से इजहार यकजहती के लिए तल अबीब आने वाले फ्रांसीसी सदर को भी जंग बंदी का मुतालिबा करना पड़ गया है, लेकिन दारफोर में 1000 अफराद के मारे जाने पर तशवीश जाहिर करने वाला यूरोपीय कमीशन फ़लस्तीन पर बदस्तूर खामोश है और इसराइल के पुश्तबान बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक लंदन में होने वाले गैर मामूली मुजाहिरों को इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ कह रहे हैं, जबकि वज़ीर दाखिला सवेला ब्रेवमैन को लंदन मुजाहिरे कुचलने का बयान देना महंगा पड़ गया। अवामी तनकीद पर सवेला को वजारत से बरतरफ होना पड़ा है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार खान साहब ने। वक़ार खान साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। वक़ार खान साहब, जैसा कि आप कल भी कह रहे थे कि OIC का जो एलामिया है वो तो इब्तदा है, आगाज़ है, अगले 10 दिनों में कुछ ना कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन सर, 10 दिन के बाद अगर बेहतरी आएगी तो 10 दिन तक कुछ बचेगा तो फिर ही कुछ होगा ना। कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? और आज का मैप भी हम दिखाने जा रहे हैं अपने नाज़रीन को, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उस मैप के ज़रिए आप हमें ये समझाएं कि इस वक्त उस पूरे खित्ते की सूरत हाल क्या है। ब्रिगेडियर साहब जी, आई थिंक जो आपने बात की बिल्कुल सही है। अभी जो नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया है स्पीच में, उसने कहा कि अरब जो हुक्मरान है वो खामोश है, तो इट इज़ बेसिकली इन रिस्पांस टू जो OIC का एलामिया था, और वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा चुभा है, बिकॉज प्रॉब्ली जो ज़ायनिस्ट रजीम है, उनके जो बैकर्स हैं वेस्ट में, समझते हैं कि यहाँ कोई बात भी नहीं कर सकता। तो उस लिहाज से आई थिंक ये जो नेतन्याहू का स्टेटमेंट, इट इज़ ए रिएक्शन टू व्हाट OIC सेड। स्टिल होपफुल कि अल्लाह ताला करे कि चीज़ें जो है अभी प्रैक्टिकली आगे मूव करें। अभी जो आई थिंक मैप है उसमें आज हम फोकस करेंगे बेसिकली नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान पे, बिकॉज उसमें अभी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ये थोड़ा फेमिलियर मैप है, पहले भी हमने दिखाया था। इसमें रेड और जो ब्लैक लाइन है ये बॉर्डर है बिटवीन लेबनान एंड इजराइल, और राइट साइड पे सीरिया है, फिर गोलान हाइट्स है, और लेफ्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है जैसे टी कलर में मेडिटेरेनियन सी है। अभी इसमें जो इंटेंसिटी अभी देखी गई पिछले 2 दिनों में वो है, एक तो हमास का एक ग्रुप है जो वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। ये आई थिंक नई डेवलपमेंट थी, बिकॉज उन्होंने पर्सनल स्टेटमेंट दिया था कि हम बाहर से भी करेंगे। दूसरा हिजबुल्लाह ने अभी एक्टिवेट किया है मिसाइल वॉरफेयर। अभी 2 चीज़ें करें, एक तो स्नाइपिंग है, इसकी वीडियो स्नाइपिंग ही होती है कि बॉर्डर पोस्ट पे जितने भी इजरायली वॉच टावर्स हैं, बेसिकली इसराइल की जब गिरे वॉच टावर्स पे बंदे उन्होंने स्नाइप किए, तो इसराइल ने कहा जी कि वहाँ पे शायद कोई बिजली ठीक करते। हालांकि बेसिकली ये टेथर प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप क्रेन से रेज करते हैं फिर नीचे ले आते हैं, तो वो बड़ी एक्यूरेट टारगेटिंग थी। तो जो तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर का जोन है उसमें स्नाइपिंग हो रही है, और फिर 2 लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी ग्रीन। बेसिकली ये एक तो फजर मिसाइल है, फजर 5 हिजबुल्लाह का, और खैबर 1 है विच इज़ 100 किलोमीटर। इसका मतलब है कि अभी जो हाइफा की पोर्ट है वो भी उसमें रेंज में, और कुछ मिसाइल शायद उस तरफ गए भी हैं। फिर आई थिंक ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो मैरी टाइम है, जिसमें इन्होंने डिस्प्ले किया यखनूत मिसाइल, जो बेसिकली एंटी शिप है, और ये 300 किलोमीटर की रेंज है, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो मैरीटाइम एसेट्स को कवर करती है। इसमें आई थिंक डायरेक्ट थ्रेट किया है हिजबुल्लाह ने इजरायली नेवी को भी और इवन अमेरिकन नेवी को, कि नाउ अगर 300 किलोमीटर की रेंज में कोई चीज़ आती है तो दे कैन हिट। एक और आई थिंक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, जो एक US का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, ऑस्प्री या ब्लैक हॉक, इसकी कंफर्मेशन नहीं है अभी। ये जो अगर ऑस्प्री है तो इट्स अ वेरी हाई टेक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, AWACS कैटेगरी में आता है, V-22, और इसमें 5 उनके लेट्स से क्रू मेंबर और पायलट्स मारे गए हैं। बाकी जो है आई थिंक जो कुछ रिपोर्ट सोशल मीडिया पे चल रही है उसमें 20 इजरायलियों की हलाकत की खबर है जिनको स्नाइप किया गया या रॉकेट से अटैक किया गया, और कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि ये सबसे हैवी लॉस है एक दिन में। तो ये हमास और जो हिजबुल्लाह है उनका कंबाइंड ऑपरेशन था। इसी तरीके से जो टारगेटिंग है काफ़ी डीप उन्होंने किया है मिसाइल से, जो इंटरसेप्ट नहीं हो सकी। तो मुझे लग रहा है कि अभी गाज़ा पे प्रेशर रिलीज़ करने के लिए हिजबुल्लाह जो है आई थिंक अभी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो चुकी है,
اور اس نے چیلنج بھی کیا, اور اسرائیل کا رسپانس میرے خیال میں تھوڑا سا میک رہا ہے, بیکاز وہ 2 فرنٹ وار شاید نہیں چاہتا, تو کافی ڈاؤن پلے کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی ملٹری کی سچویشن ہے, اینڈ آئی فیل کہ ابھی نارتھ جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوگا اور اس میں اسرائیل انٹینگل ہو جائے گا. بریگیڈیئر صاحب, کافی دنوں سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ تھوڑی ایکسپینڈ کرے گی, لیکن عرب کنٹریز کی طرف سے اس جنگ میں پارٹیسپیشن کی تو کوئی ابھی تک کوئی تجویز بھی شاید سامنے نہیں آئے, نہ اعلامیہ میں ایسی کوئی بات کی گئی ہے. تو اگر عرب اس میں شامل نہیں ہوتے تو پھر تو جنگ جیسے چل رہی ہے, جس پیس سے چل رہی ہے, جتنی تباہی ہو رہی ہے, تو پھر ہوتی رہے گی. جس میں کسی حد تک یہ ٹھیک ہے, بیکاز میں نے آپ کو بتایا تھا جو 3 بارڈرنگ سٹیٹس ہیں, ایجپٹ, جارڈن, کسی حد تک سیریا, یہ جب تک الاؤ نہیں کرتے یا یہ خود لیٹ سے ملٹری انیشیٹو نہیں لیتے, ایون اگر فکس کرنا, جس نے حزب اللہ نے کہا تھا ہم نے 1/3 فورس فکس کر دی ہے وداؤٹ فائٹنگ, بیکاز جب آپ فورسز بارڈر پہ لے کے آتے ہیں تو وہ فورس موو نہیں کر سکتی. تو اس لحاظ سے ملٹری آپشن کی شاید اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. تو بات آئے گی وہی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے, 4 متحارب گروپ ہیں کہ وہ کس سیکوینس میں آہستہ آہستہ وار میں آتے ہیں. اس میں ہوتیز جو ہیں یا انصار اللہ از آلریڈی دیر, حماس از دیر, پھر اسلامک جہاد ہے, اور ابھی حزب اللہ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے, اور ابھی صرف ایک گروپ ویٹ کر رہے عراق کے ہیں, کتائب حزب اللہ. تو اگر وہ آتا ہے, ابھی آئی تھنک امریکن بیس پہ بھی اٹیکس ہوئے ہیں, جو لیٹسٹ رپورٹ ہے آج کی, اس میں کچھ کیجولٹیز بھی ہیں. ابھی یہ انکنفرمڈ ہے, شاید 5 کیجولٹیز ہیں, اس کے رسپانس میں سیریا کو ٹارگٹ کیا گیا. تو وار تو آلریڈی ایکسپینڈ کر چکی ہے. اگر آپ دیکھیں یو ایس سرونس ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا باب المندب کے پاس, ابھی جو یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر بڑا کلوزلی آپریٹ کر رہا ہے ایسٹرن میڈیٹرینین میں, وہاں پہ ایک جہاز گرا ہے, کیسے گرا ہے ہمیں نہیں پتا. تو وار از آلریڈی ایکسپینڈڈ, اس میں امریکن کیجولٹیز بھی ہو رہی ہیں, رائٹ, اور اسرائیلیز کو کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے غزہ میں. آپ کے خیال میں جو سامنے اسرائیلیز کو کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے, بازار گرم ہے. بالکل, آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں بریگیڈیئر صاحب. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن ہمارے نمائندہ خصوصی طارق حبیب صاحب نے, جو کہ اس جنگ کو کور کر کے بھی آئے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, جنگ کی کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں طارق حبیب صاحب سے. جی طارق صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ تو خود وہاں پہ دیکھ کر آئے ہیں, گراؤنڈ پہ اس وقت کیا سچویشن ہے جنگ کی, کتنا نقصان ہوا, کتنی ٹف ہے اسرائیل کے لیے جنگ, اور حماس کی مزاحمت کس حد تک آپ نے دیکھی سر؟ دیکھیں عمران صاحب, ایک چیز تو واضح ہے کہ حماس کی مزاحمت نے اس وقت جو ہے وہ جتنے اس کے اسٹیک ہولڈرز تھے ان سب کو ایکٹیو کر دیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے جو سابق فوجی افسران ہیں, جیسے بریگیڈیئر صاحب بھی بتا رہے تھے, وہ سب اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں آج جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 83 ٹینک جو تھے, یعنی جو ٹینک غزہ کے بارڈر پہ لگائے گئے تھے ان میں سے 83 ٹینک غائب ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ یا تو حماس کے نشانوں میں تباہ ہو چکے ہیں, اور یا وہ موو کرنے کے قابل نہیں تھے, اس لیے انہیں واپس بھیج دیا گیا ہے. تو 5 دنوں میں 83 ٹینک تباہ کر دینے کا معاملہ جو ہے وہ اتنا لائٹ نہیں لیا جا سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں آج جو النصر محلہ غزہ کا جو النصر محلہ ہے, وہاں پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں, اور وہاں پر اب تک جو ہے وہ 7 اسرائیلی فوجی ہوئی ہے. میں بالکل کرنٹ آپ کو بتا رہا ہوں, 7 اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اسامہ حمدان سے بات ہوئی جو لبنان میں حماس کے ترجمان ہیں, انہوں نے بتایا کہ کارروائیاں تیز کی جا چکی ہیں, اور خاص طور پہ جب سے حماس نے قیدیوں کے تبادلے کے معاملے سے پیچھے ہٹا ہے کہ جو سچویشن غزہ میں بن رہی ہے, اس کے بعد سے کارروائیوں میں مزید تیزی آ گئی ہے. جو لبنان اسرائیل سرحد ہے وہ بالکل بریگیڈیئر صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ اب مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ایکسپینڈ ہو رہی ہے, وہ ہو چکی ہے. وہ اس وقت جو انہوں نے کل یاتر قصبے میں جو ماری کی ہے وہ تقریباً 65 کلومیٹر بارڈر سے دور ہے, وہاں پہ انہوں نے شیلنگ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اسرائیل لبنان جو ہے وہ بھی کلیشز میں شامل ہو چکے ہیں. اس کے اوپر ایران کا ایک بیان بھی آج واضح طور پر ہے کہ لبنان جنگ میں شامل ہو چکا ہے, اور ایران کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے. جیسے سیریا کے متعلق بھی بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ وہاں امریکن بیس پہ حملے ہوئے ہیں. جو وہاں پہ جبہۃ الشہداء ہے اس نے 3 امریکن جو وہاں پہ سینسیٹیو انسٹالیشن تھی ان پہ اٹیک کیا اور انہیں اون کیا ہے. تو یہ جنگ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. آپ بتا رہے ہیں کہ جنگ مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے. طارق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جیسا کہ طارق صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو مغویوں کی رہائی اور ان کے تبادلے کا جو آپشن تھا, قیدیوں کی رہائی کا جو آپشن تھا, وہ اس کو اب حماس نے جو ہے وہ اس کو روک دیا ہے اس معاملے کے, کیونکہ بہت زیادہ اٹیکس بھی کیے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ. ایک طرف بات چیت, دوسری جانب اٹیکس بھی کیے جا رہے ہیں.
تو سر یہی تو ایک نقطہ تھا جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ جنگ بندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اب یہ پروسیس بھی رک گیا ہے تو پھر اب ہم یہ سمجھیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں قریب قریب جنگ بندی نظر نہیں آ رہی ہمیں. جی واقعی اس میں جب میکسیملسٹ پوزیشن مطلب وار میں دو طرح کی آپ پوزیشن کیا ایک میکسیملسٹ ہوتی ہے اسپیشلی جب آپ لیٹس سے ایک اسٹیٹ لڑ رہی ہے متحارب گروپوں کے ساتھ, اور ایک منیملسٹ پالیسی ہوتی ہے جو شروع میں حزب اللہ کی آپ کو نظر آئی کہ انہوں نے صرف انگیج کیا. لیکن چونکہ اٹراسٹیز جو ہیں وہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں, اس کے اندر اوپن میسیکر ہو رہا ہے, اوپن جینوسائڈ ہو رہی ہے, اس کی پولیٹیکل فال آؤٹ بھی ہے, تو حماس کے پاس شاید ابھی یہ پولیٹیکل لیوریج نہیں ہے کہ وہ کمپرومائز کرے, بیکاز یہ ریٹرن آف آئی تھنک جو ہاسٹیجز تھا اسی بات پہ پیمائز تھا کہ آپ جو ہے اس میں شدت میں کمی بھی آئے گی اور بیسیکلی آپ سویلینز کو نہیں ماریں گے. وہ آپ نے دیکھا ہے کنٹینیو کیا ہے جی. اس میں ویسٹ بینک کی بھی رپورٹس ہیں. اس میں آج ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا, بوڑھا آدمی تھا شاید 78 ایئر کا یا 75 کا, اور وداؤٹ اینی ریزن اس کو پوائنٹ بلینک مارا گیا. اسی طریقے سے ایک اور آئی تھنک بچہ ہے جو شاید ٹینک کے نیچے انہوں نے کچل دیا. ویسٹ بینک میں آئی تھنک 178 شہادتیں ہو چکی ہیں اور کوئی 2500 سے زیادہ انجرڈ ہیں. حالانکہ ویسٹ بینک یا مغربی کنارہ اس طریقے سے ایکٹیولی انوالوڈ نہیں ہے. ابھی جنین آپ چلے جائیں, تلکرم چلے جائیں, وہاں پہ بہت زیادہ آئی تھنک آپریشن چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آپس میں ایکسچینج بھی ہوتے ہیں نوٹس کے, جی جب بالکل ریلیف نہیں آ رہی, نہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کا ہاتھ روکا ہے, تو پھر یہ آئی تھنک جو آپشن تھا یہ والا جو ریٹرن آف لیٹس سے ہاسٹیج والا ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا. لیکن میرے خیال میں چونکہ دونوں طرف میکسیمس پوزیشن ہے, یہ وار آگے چلے گی, اور اس میں آئی تھنک جو ہم امید کر رہے ہیں کہ جو 8-9 نکات اٹھائے تھے OIC کے آئی تھنک پلیٹ فارم سے, لائک ٹیکنگ اسرائیل انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, صاف ظاہر ہے آپ وار کرائم کے لیے ٹرائل کریں گے. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر اکنامک بائیکاٹ کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ اس طرف جا سکتی ہیں چیزیں, آلدو اس کا فارملی اس پہ نہیں کیا. پھر دیر آر سرٹن آئی تھنک چیزیں جو ڈکلیئر نہیں کی جاتی, اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک نتن یاہو کو آج بولنا پڑا, بیکاز ہی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ جو ابراہیم اکارڈ میں اسپیشلی شامل تھے وہ بھی اس طریقے سے بڑا اسٹرانگلی بولیں گے. اس میں محمد بن زید, محمد بن سلمان, اس طریقے سے قطری جو اپنا امیر ہیں, سب نے بڑا اسٹرانگلی اس کو کیا. پوری OIC نے آئی تھنک مل کے جب آواز ہوئی تو یہ بھی کافی زیادہ آئی تھنک اسرائیل کو فیل ہوا ہے کہ وہ ٹوٹلی آئسولیٹ ہو چکا ہے مڈل ایسٹ میں بھی اور اسلامک ورلڈ میں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, نیتن یاہو نے جو یہ تو سر دھمکی دی ہے, بڑی کلیئر دھمکی دی ہے, اور کہا یہ ہے کہ عرب حکمران اپنے مفادات بچانا چاہتے ہو تو خاموش رہو. تو طارق حبیب صاحب, یہ جو عرب حکمران ہیں ان کا اس پورے خطے میں پھر کیا رول رہ گیا؟ نہ وہ عرب بن کے سوچ رہے ہیں, نہ وہ مسلمان بن کے سوچ رہے ہیں, اور جو اعلامیہ سامنے آیا بڑا محتاط قسم کا اعلامیہ بھی ہم نے دیکھا. پارٹیسپیشن, فزیکل پارٹیسپیشن بھی کچھ نہیں, اور جسے کہہ سکتے ہیں سفارتی طور پر حمایت بھی اس طرح سے وہ ایکسپیکٹ جو کر رہے تھے حماس یا فلسطین کے لوگ, وہ بھی ان کو نہیں مل پڑی. تو سر یہ عرب کنٹریز کو آپ کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, عرب کنٹریز کے جو ہے وہ اختلافات فلسطین کے حوالے سے وہ ان کی ایک پوری ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے جو موجود ہیں. اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ حماس کی کارروائی تھی, طوفان الاقصی جو آپریشن ہے, اس سے سب سے زیادہ بنیادی طور پہ یہ جو عرب حکمران ہیں ان کے جو مفادات تھے ان کو ٹھیس پہنچی ہے. یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے تھے, یعنی سعودیہ میں یہ باتیں شروع ہو چکی تھی, اور اگر تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرم جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروا دی گئی تھی کہ جی سچویشن اور جو تعلقات ہیں ان کو نارملائز کرنا ہے. تو نارملائز کرنے کی طرف یعنی اسرائیل ان سب کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لے کے آ رہا تھا, اس جانب لے کے آ رہا تھا کہ وہ اسے تسلیم کرنے کی طرف آ جائیں. اس حماس کی اس کارروائی نے واضح موقف اور واضح جو ہے وہ ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ جو ہے جاری کرنے کی طرف مجبور کر دیا ان حکمرانوں کو. اگرچہ یہ ابھی بھی محتاط نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح برطانوی وزیر داخلہ کو آج حماس کے یا فلسطین کی حمایت میں مظاہروں پر مخالف بیان دینے کے میں انہیں اپنا عہدے سے سبکدوش ہونا پڑا, سیم یہی پروسیس جو ہے وہ عرب حکمرانوں میں نظر آتا ہے. عوام کی جتنی بڑی حمایت ہے, فی الحال انہیں ایک جو ہے وہ سول جو مارشل ہے اس کے طریقے سے دبایا تو جا سکتا ہے, لیکن اسے بہت زیادہ عرصے تک ان عوامی جذبات کو دبا کے نہیں رکھا جا سکتا. جو ریئیکشن پوری دنیا میں اس وقت سامنے آ رہا ہے اس میں عرب حکمران جس
طرز پر اس وقت چل رہے ہیں اس کو وہ بہت زیادہ دیر تک کنٹینیو نہیں کر سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب ممالک میں بھی شدید رد عمل آ رہا ہے. میڈیا کو ضرور کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن سوشل میڈیا کو نہیں کیا جا سکتا. وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, باقی ساری دنیا میں بھی جو ہے اس کے اوپر چیزیں فوری طور پہ اپڈیٹ ہوتی ہے اور سامنے آ رہی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو حماس کے رہنما ہیں ان سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ یہی بتاتے ہیں کہ عرب ممالک کے جو عوام ہیں وہ مکمل طور پہ ان کے ساتھ ہے, وہ مکمل طور پہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل عوام تو ساتھ ہے لیکن جو ہے حکمران جو ہیں وہ ان کے کچھ معاملات تھوڑے ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہیں. وہ حمایت اور وہ آواز, وہ وزن جو ہے وہ ان کا نظر نہیں آ رہا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے طارق حبیب صاحب, آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ناانصافی اور ظلم ہمیشہ تبدیلی کی بنیاد بنتے ہیں. یورپ اور امریکہ میں فلسطینیوں کے حق میں بڑھتے مظاہرے اور ان میں بلا رنگ و نسل لوگوں کی غیر معمولی شرکت حکومتوں اور عوام میں وسیع ہوتی خلیج کو واضح کر رہے ہیں. کیا کوئی نیا انقلاب دنیا کے دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ کیا فلسطینیوں کا معصوم لہو نئی دنیا کے خدوخال ترتیب دے رہا ہے؟ کل اس موضوع پر مزید بات ہوگی. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ.